क्यों मिसेस इफ्तिखार, आप बताएं। नहीं, आपको भी डिस्पेंसरी में खिदमत का मौका मिला जैसे फिर दो हैं रेगुलर आवर्स, और क्या रहा, कैसा रहा तजुर्बा? माशाअल्लाह। मरीज मुतमईन गए हैं सब? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, पस्तिल्ला की दोहराई की जरूरत नहीं है, मगर किसी दिन मैंने पूछ लेनी है आपसे, इसलिए आप लोग याद रख लेना दोबारा। पस्तिल्ला काफ़ी वसी दवा है, इसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जिनका याद रखना ज़रूरी है, वरना मरीज़ आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा क्या देना है। इसलिए जिस तरह मैंने पढ़ाया था इसको एक दफ़ा फिर दोहरा लें। हैं नोट सबके पास? ठीक है। अब आपको नाइट्रिक एसिड पढ़ाने लगा हूँ। नाइट्रिक एसिड भी बहुत अहम दवाओं में से एक है, और आमतौर पर इसको सिफिलिस का एंटीडोट समझा जाता है। सिफिलिस के मरीजों को पुराने ज़माने में होम्योपैथ हमेशा नाइट्रिक एसिड ही दिया करते थे, और उससे मिलती जुलती अमराज में भी नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है, क्योंकि बरह रास्त इसका असर उन सब आज़ा पर पड़ता है जिसमें सिफिलिस आज़ा को मारूफ करता है। हड्डियों को खाने का मादा इसमें पाया जाता है। नज़लाती जो अखराजात हैं उनका सख्त मुतफ़िन और बदबूदार होना, और नासूर पैदा करना जो आर पार उतर जाएं, और ब्लीडिंग की टेंडेंसी, ख़ासतौर पर अगर स्याही माइल खून निकले यानी नीली रगें फूटें, तो उसमें नाइट्रिक एसिड बहुत मुफीद है, बहुत गहरा असर रखने वाला है। सिफिलिस में चूँकि हर चीज़ पर असर है, इसमें भी हर चीज़ पर असर पड़ता है, और क्रॉनिक नज़लों में सिर्फ इस वजह से भी इसके अंदर क्रॉनिक नज़ला पाया जाता है। मैं देखा बाद में जब दूसरे ख्याल ना आए, तो यानी दूसरी चीज़ें काम ना आए, तो नाइट्रिक एसिड उसमें काम कर जाता है। इसमें सर्दी बहुत है, और बालों का झड़ना, गर्दी की अमूमन बहुत सी ऐसी इलामतें हैं जो रोज़मर्रा हमारे सामने आती हैं, मगर नाइट्रिक एसिड का इसलिए ख्याल नहीं आता कि नाइट्रिक एसिड शदीद बीमारी के साथ हमारे जहनों में जोड़ दिया गया है, बांधा गया है, और ख्याल आता है कि नाइट्रिक एसिड का ख्याल तब आएगा जब बहुत बड़ा ख़तरनाक मरीज़ आएगा। हालांकि रोज़मर्रा की बाज़ बीमारियों में जो ज़िद्दी हो जाएं, उनमें रुझान पाया जाए कि वो लंबा अरसा तक ठहरी रहें, यानी मुज़मिन बन जाएं। मुज़मिन का मुहावरा उसके लिए दायमी हो जाए, या क्रॉनिक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उनमें नाइट्रिक एसिड बहुत मुफीद है। और इसकी जो इलामतें आमतौर पर जो उर्दू की किताबों में या दूसरी ऐसी किताबों में जो टकसाली की कुतुब हैं, उनमें जो नुमायाँ मिलती हैं, दो हैं। एक ये कि कैरिज में आराम, यानी नाइट्रिक एसिड का मरीज़ जब वो सवारी कर रहा होगा तो उस वक्त उसको आराम महसूस होगा। दूसरे, उसके पेशाब का ख़ास तौर पर बदबूदार, ऐसे रंग में ऐसा होना, बदबूदार होना गोया घोड़े का पेशाब है। तो हमारे मुल्क में जो टांगा आम है, घोड़े के पेशाब से सारे वाकिफ़ हैं। उसकी अपनी एक बू होती है जो गालिबन ऑक्जेलेट्स की वजह से होती है, तो वही इसमें भी पाई जाती है बात कि ऑक्जेलेट्स की बू आती है पेशाब से। और ये तो अमूमी इसकी बातें हैं, अब मैं आपको तफसील से पढ़ाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। एक चीज़ अमूमी कमज़ोरी इसमें मिलती है बहुत। हाँ, एक ज़मीन आपको बात बताऊँ, मुझे याद थी, मैंने पढ़ाई है मगर फिर भूल गया था, तो इनके सबूत किया था डॉक्टर हफीज़ मंसूर भट्टी के और चीनी बेगम के, उन्होंने निकाल दिया आखिर माशाअल्लाह।
جبکہ حافظ بشار صاحب فیل ہو گئے تھے بالکل. وہ یہ تھی کہ پینسلین اگر زیادہ استعمال کی جائے تو اس کا توڑ کیا ہے. مجھے یاد ہے میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ پینسلین کا اینٹیڈوٹ نائٹرک ایسڈ ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پینسلین سفلس کی ان کے پاس ایک ہی دوا تھی جو سفلس میں مؤثر ہو. اور پہلے تو جو تیز دوائیں دیا کرتے تھے مرکری کی یہ وہ کمپاؤنڈز وہ فائدہ کچھ پہنچاتی بھی تھی نقصان بھی ساتھ پہنچا دیا کرتی تھی. لیکن جب کہتے ہیں ہم نے سفلس کی صف لپیٹ دی وہ پینسلین کا دور تھا. اس میں 3 مہینے تک مسلسل پینسلین کی ٹیک لگاتے تھے اور سفلس اس کے نتیجے میں یوں لگا جیسے کلعدم ہو گیا پیچھا چھوڑ گیا انسان کا. لیکن وہ اندر ڈوبا ہے ختم نہیں ہوا تھا. اب جب ایڈز کی بیماری عام ہوئی تو ایسے مریض جن کا سفلس کا کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں تھا ان میں سفلس ظاہر ہونا شروع ہو گیا. اس پر ریسرچ ہوئی تو یہ ہومیوپیتھک ریسرچ نہیں ایلوپیتھک ریسرچ ہے. تو انہوں نے آخر یہ کھوج نکالا کہ دراصل یہ پرانے مریض تھے جن کے باپ دادا کبھی سفلس کے بیمار رہے اور ان کو جو ہم نے ٹریٹ کیا اور وہ بظاہر ٹھیک ہو گئے تو سفلس کی جو بیماری کا رجحان ہے وہ اپنی جگہ قائم رہا ہے. وہ گہرا اندر کہیں چلا گیا ہے اور جب عام بریک ڈاؤن ہوا ہے اس نے ایڈز نے تمام دفاع انسانی دفاع کو ٹکڑے اڑا دیے تو یہ دبا ہوا چھپا ہوا مرض باہر نکلایا. تو یہی بات جو ہومیوپیتھ پہلے کہا کرتے تھے یہ مذاق میں اڑا دیا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے دب گئی چیز دب گئی. ابھی خود مجبور ہو گئے ہیں اور باقاعدہ سائنٹیفک گہری ریسرچ کے بعد یہ انہوں نے فائنڈنگ دی ہے کہ سفلس نیا نہیں بنا یہ وہی پرانا سفلس ہے ہڈیوں میں دبا رہا ہے اور اب جب عام بیماری نے کمزور کر دیا جسم کو تو یہ بھی پھوٹ پڑا ہے. تو اس وجہ سے اس کا تعلق نائٹرک ایسڈ چونکہ سفلس کا علاج ہے اور پینسلین بھی سفلس کا علاج ہے اس لیے اس کا اینٹیڈوٹ ہونا چاہیے تھا اس کو اور ہے. لیکن جس ڈاکٹر نے لکھا ہے اس نے یہ تعلق باندھا نہیں ہے. اس نے اپنے تجربے سے اتفاقاً معلوم کیا کہ پینسلین کے مریض کو جو پینسلین کا زہر پہنچا اس میں اس نے نائٹرک ایسڈ دے کے دیکھا علامتیں کچھ ملتی ہوں گی تو اس نے ذکر کر دیا. اس لیے عام طور پر یہ نہیں ملتا مگر یاد رکھیں بہت ہی اہم ہے یہ بات اور کینسرز میں بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ کینسر بہت سے ایسے ہیں جو بون کے لنگس کے جو دماغ کے ہڈیاں کھانے والے اور وہ عضلات کو گلا دینے والے یہ ساری علامتیں کینسر میں پائی جاتی ہیں. اس لیے کینسر میں اس کا اگرچہ استعمال کم ہوا ہے مگر ہونا چاہیے اور باقاعدہ کتابوں میں کینسر کے حوالے سے لکھا بھی ہوا ہے کہ شرط کے ساتھ کہ باقی علامتیں ملتی ہوں. تو اکثر تو بیماریاں تو بالکل کینسر والی ہیں علامتیں ملانا اب باقی رہ جاتا ہے. اس میں بخار کی حالت میں پیاس نہیں لگتی اور بخاروں کی بھی بڑی اہم دوا ہے. چوٹی کی دوا ہے کرونک بیمار بخار جو پیچھے نہ چھوڑتے ہوں روزمرہ کے بخار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر پیاس نہ لگے. ملیریا جو بہت ضدی ہو دوسری دواؤں کے قابو نہ آئے اگر پیاس نہ ہونے کی علامت ہو اور سردی لگتی ہو جو اس میں لگتی ہے سفلس میں بھی ملیریا میں بھی لگتی ہے عموماً تو اس میں یہ نائٹرک ایسڈ بھی بہت مفید ہے. سمجھ گئے یہ سب ہے. ہاں جی تمہیں کمزوری کیوں ہوئی ہے کمزوری کیوں ہوئی ہے ٹھیک ہو یا کمزور ہو آج کل ہو نا. ہاں کیا بتاؤ. حضور میں نے سنا تھا جرمنی سے کہ ایک پینسلین دوائی ہے ہومیوپیتھی کی ہاں تو وہ بھی پینسلین کی نہیں کچھ اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں کیا چیز ہے اور کیا نہیں. پینسلین کا ہومیوپیتھک انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کو آزمایا ہے کہ نہیں ہمیں مجھے کچھ پتہ نہیں
पेंसिलिन को अगर होम्योपैथी में काम ले सकते हैं आप, तो जो किसी को इन्फेक्शन ना होती है तो उसको पेंसिलिन दे दें तो इन्फेक्शन हो जाएगी। अपोजिट ही करती है ना काम। तो जो हमें मालूम है पेंसिलिन की हकीकत, वो तो ऐसी है कि अगर पेंसिलिन होम्योपैथिक भी देंगे तो वो बुखार उतारने की बजाय बुखार चढ़ा देगी, इन्फेक्शन दूर करने की बजाय इन्फेक्शन पैदा कर देगी, सिफिलिस ना हो तो सिफिलिस चढ़ा देगी उसको। ये नॉर्मल होम्योपैथिक का तरीक है। लेकिन अगर प्रूविंग की जाए फिर सही पता चलेगा कि इसके मुफीद असरात क्या हैं। जब आप प्रूविंग करेंगे तो पेनिसिलिन जो बीमारियां पैदा करती है, जो बीमारियां दूर करती है नहीं, जो बीमारियां पैदा करती है वो तोड़ेगी, उनका तोड़ बनेगी। और क्या क्या करती है और किस किस्म के मरीजों पर क्या क्या असर दिखाती है, ये प्रूविंग के बगैर मुमकिन नहीं। समझिए, तो ये पोटेंसी बना लेना और बात है, मगर उसकी प्रूविंग हो, हमें पता चले कि किन किन चीज़ों में मुफीद है, फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। इस किस्म की जो है ना कि रश की जेलसी अच्छी होती है। मैंने सर्कुलर किया था ना कि बताएं, मुझे याद नहीं आ रही वो कौन सी दवा थी, तो आपकी तरफ से नाइट्रिक एसिड आई जो मुझे याद आ गया, हाँ एग्जैक्टली यही थी। तो इसने मुझे भिजवाई थी पेनिसिलिन, तो उस केस को सपोर्ट कर रही है कि पेनिसिलिन भी मुफीद हो सकती है। लेकिन मैंने वजह बता दी है कि क्यों मेरे दिल को नहीं लगी ये बात। सेंसिटिव टू कोल्ड ऑलवेज चीजें बता चुका हूं मैं आपको। ऑलवेज टेकिंग कोल्ड, ये भी इसकी आम अलामत है जो कॉकस में भी मिलती है और बहुत सी दवाओं में है। मुस्तकिल सर्दी लगने का रुझान, नज़ला होने का रुझान। एक इसकी अलामत हाइपोथर्मिया से बहुत नुमाया तौर पर मिलती है, वो है स्प्लिंटर्स का एहसास गले में या दूसरी जगहों पर, अगर जैसे फांस फंसी हो, ये एहसास हो तो उसमें ये मुफीद है। और ये जो स्प्लिंटर का एहसास है ये अल्सर में भी होता है और इन्फ्लेम पार्ट्स में भी होता है और नर्व्स में भी। हाइपोथर्मिया में महदूद है। हाइपोथर्मिया में फांस फंसने का जो एहसास है वो किसी मसलन गला खराब है तो वहाँ महसूस होगा, या कोई जख्म है तो उसमें एहसास होगा। मगर इसमें वर्म की हालत में भी स्प्लिंटर का एहसास होता है और महज असाबी तौर पर, जबकि कोई इन्फेक्शन ना हो, उसमें भी स्प्लिंटर का एहसास होता है, जो नाइट्रिक एसिड की खास अलामत है। और इसके मौके आमतौर पर म्यूकस मेम्ब्रेन और जिल्द के जोड़ पर, यानी जो झिल्लियाँ होती हैं लाभ पैदा करने वाली अंदरूनी झिल्लियाँ, उनकी और जिल्द के जोड़ पर, यहाँ मतलब होंठों के यहाँ निकलेंगे, नाक के किनारे पर निकलेंगे, नाखूनों के पास किनारे पर निकलते हैं। तो ऐसे मौके जो जोड़ों पर निकलते हों और उनमें फटाव हो, नाइट्रिक एसिड के मौके मैंने देखे हैं। एक सॉफ्ट मौका नजर नहीं आता, वो आगे फट पड़ता है, 2-3 किस्म के मौकों में फट जाता है, खिला हुआ सा मौका, और किनारे उसके कटे फटे होते हैं और उसमें ब्लीडिंग का रुझान बहुत है। नाइट्रिक एसिड के मौके को गलती से यूं हाथ जोर से लग जाए तो ब्लीडिंग शुरू कर देगा। तो ऐसे मौकों की चोटी की दवा है और नाइट्रिक एसिड के सिवा दूसरी ऐसे मौके पर काम नहीं आएगी दूसरी दवा कोई। ऑरिफिसेस जितने भी इखराजात हैं, मखारिज हैं इंसान के, उनमें उनके किनारों से ब्लीडिंग का रुझान अगर हो तो वही रुझान फिर मौके भी पैदा कर देता है। इसके मौके उनमें मैंने देखा पुरखून होते हैं, बाद मौके हैं वो लगता है गोश्त का टुकड़ा है और दबाव भी तो सॉफ्ट गोश्त का टुकड़ा नजर आते हैं। नाइट्रिक एसिड के मौके हमेशा खून से भरे होते हैं और ये जो रुझान है ना ब्लीडिंग का,
جلد اور اندرونی جھلیوں کے جوڑ کے اوپر یہ رجحان خود موقع پیدا کر رہا ہے. اصل میں وہاں سے بلیڈ کرنے کا جو رجحان پایا جاتا ہے تو کیپلریز پھول جاتی ہیں, اس کے ارد گرد جو بھی خلیے ہیں وہ پھول کر تو موقع بن جاتے ہیں. پھر اگر انفیکشن کی علامتیں ہوں, سیپٹک, یعنی کیا کہتے ہیں سیپٹک کو اردو میں؟ کیا زہریلا؟ کیا زہریلا نہیں, وہ جو جراثیم سے پیدا ہونے والے بخار, تعفن, وہ سیپٹک ہوتے ہیں. یہ سیپٹک ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ اس کو جراثیم نے بیمار کر دیا, اس سے خون کے اندر تعفن. ہاں, تعفن بالکل لفظ تعفن تو نہیں بنتا اس میں, تعفنی بخارات, سیپٹیسیمیا, ٹھیک ہے. تو وہ انفیکشن یعنی خون کے اندر جراثیم کا حملہ یا کسی عضو پر جراثیم کا حملہ جس سے گلنے سڑنے کا رجحان پیدا ہو جائے, اس میں یہ مفید ہے. مگر اس میں گلنے سڑنے کا رجحان پیدا ہو کر تو آگے بات بنتی نہیں پھر پوری. انسان سمجھتا ہے کہ پھوٹ پڑے گا اور پھوٹتا نہیں, اور زخم اس کا کھلتا چلا جاتا ہے اور کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. کھٹا پھٹا زخم ہوگا, سرخ اور نظر کو تکلیف دیتا ہے اپنی وائلنس کے, اپنی شدت کے لحاظ سے, اور لگتا ہے کہ اب گلے گا اور ختم ہوگا, گلتا اور ختم نہیں ہوتا. تو اس سے موقع پر اگر درد بھی ہو اس میں تو یہ نائٹرک ایسڈ بہت مفید ہے. اور کمزوری بہت ہے, ہر تکلیف میں کمزوری بہت ہے. حرکت کیریج کی تو مفید ہے, یعنی کسی جگہ پہ بیٹھ کر سفر, لیکن جھٹکا اور شور دونوں بہت مضر ہیں, اور جھٹکے اور شور سے ایسے مریض کی ہر تکلیف جاگ اٹھتی ہے. اور یہاں تک کہ مینسز میں بھی جن کو رجحان ہو زیادہ خون بہنے کا, بعض دفعہ وہ مصنوعی مینسز ہوتے ہیں, حقیقی نہیں ہوتے. وہ جو بیماری کے مینسز ہیں ان میں معمولی حرکت سے بھی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, اور جھٹکے سے بھی ہو جاتی ہے, شور سے بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ایسی خاص علامت ہے جس سے یہ نائٹرک ایسڈ پہچانا جاتا ہے. عام طور پر جو ہیبیچول ایبارشن کے ہمارے پاس کیس آتے ہیں, جن کو عادتاً ایبارشن ہو, ان میں نائٹرک ایسڈ کا خیال نہیں آتا, مگر نائٹرک ایسڈ میں یہ بات ہے اور اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, چونکہ بلیڈنگ کی ٹینڈنسی ہے اس میں, اور جھٹکے اور ذرا سے بے احتیاطی سے اس کا رجحان جو بلیڈنگ کے وہ زیادہ زور پکڑتا ہے. اس لیے بعض ایسے مریضوں میں جن میں مسلسل ایبارشن ہوتی ہو اور کوئی چیز روکنا سا بنتی ہو, ان کو میں نے دوسری دوائیں دے کے دیکھا ہے, روٹین کی وہ کام نہیں کرتی ہیں زیادہ, وہ پھر بچہ گر ہی جاتا ہے. اس کے لیے نائٹرک ایسڈ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ چوٹی کی دوا ہے. اگر یوٹرس کی کمزوری اس بات پر منتج ہو چکی ہو کہ یوٹرس کچھ اٹھا ہی نہ سکے, اور معمولی سا بہانہ بھی بچے کو گرا دے, اور بچہ ویسے نارمل ہو گئے ادروائز, یعنی اس میں بچے کی اپنی خرابی یا اس کی کنسیپشن کا نقص نہیں ہوتا, ٹھیک ٹھاک صحت مند بچہ بنے گا, کچھ دن رہے گا پھر گر جائے گا. اس کے لیے نائٹرک ایسڈ سے اگر اس کی ریپیئر پہلے کی جائے مریض کی, پھر حمل ٹھہرے تو وہ مفید ثابت ہوگا.
اس کے دوران تو میں نے کبھی دیکھا نہیں، اس لیے مجھے ذاتی تجربہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک امکان موجود ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وجہ وہی ہے کیونکہ چونکہ جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا تو بعض فیچر اتنے اس کے ہائی لائٹ کیے گئے کہ دماغ وہیں جا کے ٹھہر گیا، اور ارد گرد کی جو اس کی بیماریاں ہیں جن میں یہ بہت گہرا اثر رکھتا ہے، مگر وہ ماحولیاتی بیماریاں اس کی، ان کی طرف دھیان نہیں رہتا، وہ ذہن نقش نہیں ہوتی، موٹی موٹی علامتیں وہی کیریج میں آرام اور موقع پھٹنے والے جوڑوں کے موقع، پیشاب کی خاص بدبو اور کٹے پھٹے زخم، یہ دماغ میں رہتے ہیں۔ جب بھی نائٹرک ایسڈ کی آپ بات کریں تو عام ہومیوپیتھ کے دوا میں یہی نقشے آتے ہیں، حالانکہ جب اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں تو بہت مفید دوا ہے، اور بہت سی دواؤں میں اس کی طرف دھیان نہ جانا نقصان کا موجب بنتا ہے، بہت سی بیماریوں میں، دواؤں میں نہیں۔ پروسٹریشن آف مائنڈ، بہت تھک جاتا ہے دماغ، اور اخراجات میں بتا چکا ہوں کہ متفن بہت ہوتے ہیں، یہ تو بتا دیا نا، یعنی ریم سے جو اخراجات ہوں گے ایسی صورت میں وہ متفن ہوں گے، بلکہ بعض دفعہ اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ مینسز کسی کے بند ہو بھی جائیں تو اس کے بعد کیچڑ سا نکلتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے۔ کئی عورتیں جب میں علاج کیا کرتا تھا بتایا کرتی تھیں کہ ہماری یہ علامت ہے کہ خون ایک تو زیادہ بہتا ہے، اور جب بند ہوتا ہے تو کیچڑ جس میں سیاہی مائل اور گندگی سی ملا جلا سا مواد ہے، اور یہ خاص اس کی علامت ہے نائٹرک ایسڈ کی۔ مینسز اگر اس طرح ممتاز ہوں اور کمزوری ہو، تعفن ہو، تو نائٹرک ایسڈ خدا کے فضل سے بہت ہی مفید ہے، فوری طور پر فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو ایسی دوائیں جو اتنی اہم بیماریوں میں فوراً فائدہ والی ہوں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس میں جو اخراجات بدبودار ہیں ان میں پاؤں کے پسینے کے بدبودار ہونا بھی بہت نمایاں ہے، بغل سے پسینہ جو نکلتا ہے وہ بھی سخت بدبودار، تو بعض مریض بیچارے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی تنگ آئے بیٹھے ہیں اپنے آپ سے، کیونکہ بغل کا ہو یا پاؤں کا ہو وہ ٹھیک ہونے میں آتا ہی نہیں۔ اور ایک مجھے یاد ہے ایسا ایک مریض تھا مرد، جس کا جو ناقابل برداشت تھا اس کو اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن مجھے یاد نہیں سلفر سے ہوا تھا نائٹرک ایسڈ سے، سلفر میں بھی یہ علامت ہے، مگر یہ مجھے پتا ہے کہ وہ جب کمرے میں داخل ہوتا تھا تو داخل ہوتے ہی دل چاہتا تھا میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں، اتنی بدبو لے کے آتا تھا، اور خود بیچارہ مجبور تھا، کہتا تھا میری زندگی برباد ہو گئی، ناک میرا زود حصہ اور یہ گندگی کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر صحیح دوا ہو تو بہت مفید ہوتی ہے۔ اگر کئی دفعہ ان ٹکسالی کی دواؤں سے فائدہ نہ ہوا تو رس گلابرا میں نے بہت مفید دیکھی ہے، جو میں اکثر 6 میں دیا کرتا تھا، 6 طاقت میں، رس ٹاکس نہیں، رس گلابرا، اور رس گلابرا جہاں کام کرے وہاں تو اجاوت کی بو بھی ختم کر دیتی ہے، ٹوائلٹ جائیں تو کوئی بو نہیں آئے گی، صاف ستھرا ہوگا سب کچھ، کیونکہ بدبو جو ہے وہ بیکٹیریا سے ہوتی ہے، جو طبی عوامل ہیں ان سے بدبو نہیں پیدا ہوتی، اس لیے جتنے بھی معدے یا انتڑیوں میں بیکٹیریا زیادہ پلتے ہیں اتنا ہی کسی کے فضلے میں زیادہ بدبو ہوتی ہے، اور اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ فضلہ بے بو ہو، اور وہ تبھی ہوتا ہے اگر جراثیم سے پاک ہو جائے، اور اس کا مطلب ہے کہ رس گلابرا پھر غالباً ورمز پہ بھی اثر انداز ہوتی ہوگی، کبھی ورمز کے لیے کسی نے استعمال نہیں کی، سمجھے ہیں نا؟ تو رس گلابرا پر بھی غور ہونا چاہیے، اس کو زیادہ غور سے پڑھ کر اس کے اثرات دیکھنے چاہیے، کیونکہ ڈائریکٹلی بدبو ہٹانا اس کے بس کی بات نہیں ہے جب تک بو کے محرکات کو دور نہ کرے۔
جب اس کا دماغ تھک جاتا ہے ایسے مریض کا تو زندگی سے بیزار ہونے کے باوجود زندگی سے چمٹا رہنا چاہتا ہے، موت سے گھبراتا ہے اور زندگی سے بیزار ہوتا ہے، جائے ماندن نہ پائے رفتن، دونوں کے درمیان میں لٹکا رہتا ہے۔ اور سٹارٹل میں نے بتایا آپ کو کہ وہ اچانک ہڑبڑا جاتا ہے چھوٹی سی آواز سے، تو یہی حالت نیند میں بھی ہوتی ہے اس کی، بسا اوقات ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، اور جب نیند کا جھٹکا لگے اس میں اٹھ جاتا ہے۔ یہ چیز سب سے نمایاں گرینڈیلیا میں پائی جاتی ہے جو عمومی ہے۔ جس طرح رس گلابرا اخراجات کی بدبو کے لیے چوٹی کی دوا ہے، اس طرح سوتے وقت جھٹکے سے آنکھ کھل کے اٹھ جانا یہ گرینڈیلیا کی خاص علامت ہے، اور گرینڈیلیا کی زیادہ تفصیلی علامتیں کوئی اور مجھے معلوم نہیں، مگر یہ علامت تو ایسی ہے جو بالکل جادو کی طرح کام کرتی ہے۔ جہاں یہ ناکام ہو وہاں آرسنک بھی مفید ہو سکتا ہے، نائٹرک ایسڈ کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اور بھی دوائیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ عام طور پر مریض اپنی شفا سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، اور صبح کے چکر اس کی خاص علامت ہے۔ اگر صبح اٹھنے کے بعد چکر آئیں، کئی مریض بتاتے ہیں کہ صبح بہت چکر آتے ہیں، اس میں اور بھی دوائیں ہیں، یہ بھی ایک دوا ہے۔ سیپیا بھی صبح کے چکروں میں ہے نا مفید کہ نہیں؟ سیپیا نہیں نقصان دہ؟ میں نے پڑھائی بھی یہ نہیں تھی، اور دوا تھی جو صبح کے چکروں میں بتائی تھی آپ کو، یاد ہے کسی کو؟ کاربوہائڈریٹ تو عمومی کمزوری کی ہے ہی، اور اس کی وجہ سے چکر بھی آتے ہوں گے، بلڈ پریشر گرتا ہے اس وقت۔ کاربوہائڈریٹ میں یہ بتایا تھا کہ اگر بستر سے آدمی اٹھے تو پھر چکر آتے ہیں، تو رات کو بھی اٹھے گا تو چکر آئیں گے، یا بیٹھ کے ایک دم اٹھے تو چکر آتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ خون جو نیچے گرتا ہے اور پورا خون کا دباؤ نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں صبح اس کا چکر آنا کوئی بعید نہیں، یعنی مگر اسپیسیفک صبح کے چکروں کے لیے مجھے یاد نہیں کہ کاربوہائڈریٹ ہے کوئی اور ہے، نہیں یاد آ رہی، آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس میں آنکھوں کا فوٹوفوبیا بہت ہے، اور اگر آنکھوں کے کنارے پر موقع ہوں جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں تو اس میں بھی بہت مفید ہے۔ کان کی خرابیوں میں اس سے کیریج سے بہت تعلق ہے، یعنی عام طور پر جو آدمی بہت اونچا سنتا ہے اگر وہ کیریج میں جا رہا ہو کسی ٹانگے شانگے کی وجہ سے سواری میں ہلکا ہلکا جھولتا ہوا تو کان ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایسی چیز ہے جو بالکل حیرت انگیز ہے، اسی لیے لوگوں کی توجہ زیادہ تر یہاں آ کے ٹھہر گئی۔ جتنی حیرت انگیز ہے اتنی ریئر بھی ہے، قسمت سے کسی کو مریض ملے گا وہ جالا لگا کے بیٹھا رہا ہے ساری عمر، وہ مکھی آئے گی تو پھنسے گی نا، ایسا مریض آتے ہی بہت کم ہے کہ جی میں سنتا ٹھیک ہوں مگر میں جب کیرل میں جا رہا ہوں سنتا، میں میرے سامنے آج تک بھی نہیں آیا، تو فائدہ کیا اس علامت کا جو دلچسپ ہو مگر کام نہ آتی ہو، اور ساری توجہ اسی کے ساتھ ہک ہو کے انسان کو دوا کے باقی فائدوں سے محروم کر دے۔ مگر یہ چونکہ اب رواج ہے، ضروری بتانی ضروری ہے یہ علامت، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے پیر صاحب اب بیٹھیں گے نا کسی گاڑی واڑی میں تو کانوں کی طرف دھیان رکھنا، فرق پڑا کہ نہیں؟ اچھا اس میں کنارے ہونٹوں کے ناک کے جو یہ پھٹتے ہیں وہ عام طور پر ملتا ہے، یہ بال بچوں میں علامتیں بہت ملتی ہیں۔ اس کے دانت کا درد بھی بہت پرعذاب ہے، کیونکہ نہ سردی سے آرام نہ گرمی سے، اور سردی بھی تکلیف دے گرمی بھی، کیونکہ اس کے دانت کے درد کی وجہ صرف ہڈی کا تعفن نہیں بلکہ نروز کی بیماری ہے۔
اعصاب پر یہ چونکہ گہرا اثر رکھنے والا، آپ کو بتایا تھا نا میں نے، اس کے اندر جو اسپلنٹر کا احساس ہے وہ ضروری نہیں کہ گوشت پوشت سے تعلق رکھتا ہو، وہ اعصاب سے جو اندرونی ریشے ہیں نروز کے، ان سے بھی تعلق رکھتا ہے. اس لیے عام صورتوں میں مرگسول کام آ جاتا ہے وہاں، سردی سے بھی تکلیف بڑھے، گرمی سے بھی بڑھے، اور دانت کی تکلیف میں. لیکن دانت کی تکلیف میں مرگسول بہت کم کام آتا ہے. ویسے جن کے دانت گل رہے ہوں، آہستہ آہستہ کمزور پیدا ہوتے ہوں، لمبا عرصہ مرگسول ان کو دیں تو اس بیماری کو رفع کرنے میں وقت لیتا ہے مگر فائدہ پہنچاتا ہے. لیکن جب میں بات کر رہا ہوں وقتی بیماریوں کی، دانت میں درد ہو رہا ہے اور سردی اور گرمی دونوں سے تکلیف بڑھتی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں مرگسول شاید ہی کام کرے گا کہ بعض مایوسی ہوتا ہے آدمی سے. لیکن یہ جو ہے نائٹرک ایسڈ، یہ بہت نمایاں کرتا ہے کام. یہ دکھا دیتا ہے کہ میں آیا ہوں، فوری طور پر مریض کو فائدہ پہنچتا ہے خدا کے فضل سے. دانتوں کی وہ بیماری جو آہستہ آہستہ کھا کے کھدے ہو جاتے ہیں، ان میں بہت مفید ہے. السریشن تو یعنی ناسور جیسے گہرے کھانے والے زخم تو بہت اس میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ سفلس میں نے بتایا ہے. اور ہمیشہ بدبو آئے گی، منہ سے بھی اور کان سے بھی، ناک سے بھی. اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ سوالوئنگ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے اس میں. یعنی گلے سے اگر گلے میں درد تکلیف ہوئی ہے تو درد تو بہت ہے، مگر سوالوئنگ سے بعض دفعہ دردوں کو آرام ملتا ہے. انسان یوں کر کے منہ بھرتا ہے تو کچھ تھوڑا سا دبتا ہے ٹونسل، اور بعض دواؤں میں خصوصاً اس میں اور بعض اور دوائیں بھی ہیں، غالباً نیٹرم اور ہیپاسرس میں بھی ہے، شاید لکھا ہوا ہو. ہاں، ہیپاسرس، نیٹرمور، ایلومینا، ارجنٹم نائٹریکم، یہ ساری وہ دوائیں ہیں جن میں سپلنٹر کا احساس بھی پایا جاتا ہے اور سوالو کرنے سے یعنی گھونٹ بھرنے سے یا نگلنے سے کی حرکت پیدا کرنے سے تکلیف بڑھتی ہے. ارجنٹم نائٹریکم اور نیٹرمور مزاج میں ویسے ملتے ہیں. ایلومینا بھی، یہ ایک کلاس کی بیماری ہیں، ساری دوائیں ہیں. ہیپاسرس، نائٹرک ایسڈ، یہ سب کی کلاس یاد رکھیں. بہت سی باتوں میں یہ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. اور نائٹرک ایسڈ میں یہ ہے کہ اس کا جو درد ہے نگلتے وقت وہ کانوں کی طرف جاتا ہے، مقام میں نہیں کھڑا رہتا، ہمیشہ کانوں کی طرف حرکت کرتا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے سویلنگ تو ہوگی ساتھ، جب گلا خراب ہوگا تو سویلنگ اس میں بہت ہوتی ہے. ایک چیز یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ پنجنٹ چیزیں کھانا چاہتا ہے مریض، اور بریڈ اور میٹ سے ایورشن ہوتی ہے. یہ درست نہیں ہے کہ بریڈ اور میٹ سے ایورشن پائی جانی ضروری ہے، اس میں بالکل غلط ہے. بریڈ اور میٹ اگر پھیکے ہوں تو ان سے ایورشن ہوتی ہے، کیونکہ انگریزی ڈاکٹروں نے لکھا ہوا ہے، ان کا تجربہ ہے کہ اس زمانے میں ان کا جو بلینڈ کھانا ہے وہ فائدہ نہیں دیتا، تو پھر تیز چیزیں مسالے دار کھانے کو دل چاہتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں بریڈ اور میٹ سے ہی، یہی ان کی عام غذا تھی، اس سے نفرت ہو گئی ہے. لیکن اگر کرارا گوشت ہو اور مزیدار روٹی ہو تو جو میرے مریض ہیں کبھی ان میں نائٹرک ایسڈ کی علامتوں میں اس سے ایورشن نہیں پائی گئی. ہاں، پیاس نہیں ہوتی، یہ بات خاص ہے، خصوصاً بخاروں میں.
اگر بخار نہ ہو تو پھر پیاس بھی پائی جاتی ہے، لیکن بخاروں میں جب بخار چڑھ رہے ہوں کسی قسم کے بھی، اس میں نائٹرک ایسڈ میں پیاس نہیں ملتی، آرسنک میں بھی نہیں ملتی، مگر آرسنک میں بے چینی ہوتی ہے، نائٹرک ایسڈ میں وہ بے چینی نہیں ہے جو آرسنک والی ہے۔ اس کی ایک ایسی چیز ہے جس کو جگر کے کینسر میں مفید بتاتی ہے۔ جگر کے کینسر میں جگر بڑھ کر سخت ہوتا جاتا ہے اور پتھر سا پھیلتا چلا جاتا ہے، بعض اوقات تلی بھی پتھر کی طرح ہو جاتی ہے۔ اب جو نسخہ میں دیا کرتا ہوں وہ اللہ کے فضل سے بہت مفید ہے۔ ایسے مریض میرے پاس ابھی بھی آئے ہوئے ہیں جو جلسے کے دنوں میں، جو کئی سال پہلے 3-4 سال پہلے آئے تھے، تو ڈاکٹروں نے لاعلاج کر کے بھیج دیا تھا پاکستان۔ اب دعائی سلام کرنے کے لیے آئے، ساتھ میں نے دعا بھی دے دی، تو وہاں سے چٹھی آ گئی کہ میں تو بہت بہتر ہوں اور نارمل کھانا بھی شروع کر دیا، حرکتیں بھی نارمل ہو گئیں، اور اگلے جلسے پہ آئے، پھر اس سے اگلے جلسے پہ آئے، پھر اب اس جلسے پہ بھی آئے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں خدا کے فضل سے۔ تو وہ جو نسخہ ہے میرا کینسر کا ہومیوپیتھک لیور کا، وہ پرانا استعمال میں آیا ہوا ہے، اس کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو اس قسم کی دوائیں ہیں یہ اس وقت کام آتی ہیں جب وہ جو مسلمہ مجرب نسخہ ہے وہ کام نہ دے۔ پھر اگر منہ سے پانی کا زیادہ بہنا، سخت سردی کی طرف رجحان، سردی محسوس کرنے کا رجحان، پیاس کا فقدان، زندگی سے مایوسی اور چمٹے رہنے کی خواہش اس کے باوجود، اور دردیں جسم میں اور کمزوری، نقاہت بہت زیادہ، یہ علامتیں اگر پائی جائیں تو جگر کا کینسر ہو یا ہڈیوں کا ہو، ان سب میں اس کو مفید ہونا چاہیے۔ لیکن کیونکہ میں نے نائٹرک ایسڈ کو استعمال نہیں کیا اس صورت میں کبھی، اس لیے میں کہہ نہیں سکتا، لیکن آئندہ جو مریض آئیں گے ان میں صحیح یاد رکھنا اس کو بھی۔ جگر کے پھیلنے اور بڑے ہونے کے متعلق لکھا ہے انارمسلی انلارج لیور، اور پھیل کے پورا نیچے تک سارے پیٹ کے اندرونی حصوں کو بھر دیتا ہے، اور اس کا کوئی علاج دکھائی نہیں دیتا، ناممکن نظر آتا ہے کہ وہ جیل سکڑے گا کبھی۔ لیکن وہ جو میں نے علاج آپ کو بتایا اس میں یہ ہوا ہے خدا کے فضل سے۔ پہلا تجربہ مجھے اپنے وقف جدید کے ایک معلم ڈاکٹر جمال الدین سے ہوا تھا، اس بیماری کے بعد 18 سال زندہ رہے ہیں اللہ کی فضل سے، اور پھر جگر کے کینسر سے فوت نہیں ہوئے، یہ دوسری بیماری ہوئی۔ لیکن جگر کا ایسا کینسر تھا جو ایکسپرٹس نے، ریڈیشن کے ایکسپرٹس نے اور دوسرے تمام ماہرین نے دیکھنے کے بعد بھجوا دیا تھا کہ یہ مرنے والا ہے۔ پھر بھی ان لوگوں نے ضد کی کہ ایلوپیتھک علاج جاری رکھنا، میں نے کہا جاری رکھو بے شک۔ آخر بھرمنور اللہ ان کو مغفرت فرمائے، وہ اس وقت ہسپتال کے انچارج تھے، ان کے سپرد کیا، میں نے کہا اس کو بیچارے کو رکھیں تاکہ آرام سے کچھ دیر وقت گزار دے، اور چونکہ ایلوپیتھک کا اصرار ہے آپ دیں ان کو دوائیں۔ تو آخر ایک دن ان کا فون ملا یا پیغام ملا کہ اس کے اب آخری 24 گھنٹے میرے نزدیک رہ گئے ہیں، اور ہسپتال میں مرنے کی بجائے بہتر ہے کہ اس کے آپ عزیزوں کو کہیں آ کے لے جائیں گھر میں، جان دے، کیونکہ اور تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اس وقت اس کے بیٹے نے آخر یہ کہا کہ اب ہومیوپیتھک دے دیں، اندازہ لگائیں ذرا، اور میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ فضل فرمائے ابھی شروع کر دیتے ہیں، اور گھر لے گئے، اور پھر پہلی دفعہ مجھے یہ پتہ چلا کہ شفا شروع ہو گئی ہے۔ وہ اس طرح کہ اس نے کہا جوس مانگ رہے ہیں، حالانکہ پہلے کوئی نہ پیاس تھی نہ کسی چیز کی خواہش، پوری طرح ہر کھانے پینے سے بیزار تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اورنج جوس کی خواہش پیدا ہوئی ہے، تو یہ علامت ہے جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ کینسر کا مریض جب واپس آتا ہے تو پہلے اس کی مری ہوئی خواہشات زندہ ہوتی ہیں، زندگی کی روزمرہ کی جو کہ لوازمات ہیں وہ مر چکے ہوتے ہیں پہلے۔ جب ان میں یاد آنی شروع ہو جائے، ان کی آنکھ کھلے
تو معلوم ہوتا ہے کہ دوا نے کوئی اثر ضرور دکھایا ہے. تو اللہ کے فضل سے مجھے اس وقت تسلی ہوئی تھی کہ اب کچھ ٹھیک ہوگا کچھ نہ کچھ. اور واقعتاً 24 گھنٹے کا تو خیر سوال نہیں تھا اللہ کے فضل سے مرنے کا. چند ہفتوں کے اندر اندر اس کی کار پلٹ گئی اور دوا میں نے یہی جاری رکھی. اور پھر کھانے پینے کے بعد اس نے باقاعدہ دفتر میں رپورٹ کر دی کہ اب میں اس قابل ہوں کہ مجھ سے معلم و فریدید کی ذمہ داریاں لی جائیں. ان کی پوسٹنگ کی دیہات میں. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا 18 سال وہ اللہ کے فضل سے مستقل زندگی گزارنے کے بعد پھر آخر مرنا تو تھا. موت کا تو کوئی علاج ہی نہیں کسی چیز کے پاس. لیکن یہ خوشی کی بات ہوئی جو میں نے نوٹ کی کہ جگر کے کینسر سے نہیں مرے. کوئی دوسری عام بیماریاں جو ہوتی ہیں بخار نزلہ ہوا کھانسی ہوئی نمونیا ہو اس ٹائپ کی کوئی بیماری تھی مجھے اب یاد نہیں مگر وہ خدا کے فضل سے کینسر کے دوبارہ مریض نہیں بن سکے. تو یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں ایسی دواؤں میں جہاں ایسی بیماریوں میں جہاں آخری کنارہ موت نظر آنے لگ جائے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ وہاں سے بھی واپسی ممکن ہے اگر تقدیر نہ آ گئی ہو تو. وہ جو تقدیر ہے اس سے تو کوئی لڑائی نہ ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں. مگر اگر وہ اجل مسمى نہ ہو بلکہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بیماری بن گئی ہو تو اس وقت ہومیوپیتھک علاج سے مایوس نہ ہو. جس حد تک ممکن ہو کریں. لیکن ایسی صورت میں بالعموم بہت گہری سوچ کے بعد ایسی دوا معلوم کرنی پڑتی ہے جو عام ہومیوپیتھ کے ذہن میں نہ آتی ہو. کیونکہ ایسے مریض اکثر عام ہومیوپیتھ کے ہاتھوں سے نکل کے آتے ہیں اور ان کے جو لمبے لمبے نسخے اگر وہ دے دیں کبھی اور میں نے بعض دفعہ مطالبہ کر کے منگوائے ہیں ان سے تو وہ کوئی 3-3 4 صفحے کی لسٹ ہوتی ہے. وہ بیچارے ہر ممکن چیز استعمال کر چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں منگواتا ہوں تاکہ میں اس کو دہراؤں نہ. پھر بعض دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا امکانات ہیں. بعض دفعہ یہ پتہ کرنا پڑتا ہے کہ بچپن میں کوئی ایسی بیماری تو نہیں جس کا بظاہر کینسر سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر اس کا علاج غلط ہو گیا ہو. اور صرف اس میں میرا تجربہ نہیں چوٹی کے بھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر انگریز بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اس مرض سے بظاہر کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا دوا کا لیکن اس مرض سے ہوتا ہے جس مرض کو دبا دیا گیا تھا اور بچپن میں دبایا گیا تھا. اس کو جب انہوں نے استعمال کیا تو حیرت انگیز طور پر وہ جو نیا مرض بعد میں ابھرا ہے وہ ٹھیک ہونے لگ گیا. تو انسانی جسم جو ہے بہت ہی گہرا الجھا ہوا نظام رکھتا ہے. اس میں آپ کو بہت تیز سوچ کے ساتھ اندازے لگانے پڑتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب کتابوں میں لکھا ہوا موجود ملے. اسی طرح علم ترقی کرتا ہے آپ کو خود تجربے کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں نے چونکہ ابھی تک استعمال نہیں کیا کینسر میں لیور کینسر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر یہ علامتیں ظاہر ہوں تو نائٹرک ایسڈ کو بھی یاد رکھیں. اور یہ جو کینسر ہے جگر کا بھی ہو سکتا ہے بونز کا بھی ہو سکتا ہے یاد رکھیں گردے کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سفلس میں جن جگہوں کو معاف کرنے اور کھا جانے کی طاقت ہے ان سب میں نائٹرک ایسڈ مفید ہو سکتا ہے. کیریج کی اور بات ہے ویسے حرکت تکلیف میں اضافہ کرتی ہے. اس کے پیٹ درد میں عام طور پر 12 بجے کے وقت آدھی رات کے قریب یا 12 بجے یا اس کے بعد وہ کولن سا اٹھتا ہے جس میں بعض دفعہ اوپر کے مسلز میں بھی اسپیزم پیدا ہو جاتے ہیں. کرونک پیچش اچھا ایک بیماری ہے السریٹو کولائٹس اور کونز ڈیزیز یا اس قسم کا کوئی نام ہے جو بہت ہی خطرناک ہے. اس کے مریضوں کے لیے میں نے بہت سی دوائیں آپ کو دوسری سجیسٹ کی تھیں اور جو ایک کیس میرا جرمنی میں تھا اللہ کے فضل سے کافی بہتر ہے. پہلے تو محض خون ہی خون آیا کرتا تھا اور باقی چیزیں خوراک وغیرہ بند. اب ان کے ابا آئے تھے جلسے پہ مجھے بتایا کہ بہت پہلے سے بہتر ہے لیکن ابھی مرض نے پیچھے چھوڑا نہیں پوری طرح. تو اس کی علامتیں دیکھتے ہوئے
مجھے خیال آیا کہ اس میں یہ بھی مفید ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹپکل علامتیں جو اس کے انتڑیوں کے سخون کے اخراج کی اور بعض میوکس ممبرین کے یعنی اندرونی جھلیوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کے ساتھ نکلتے ہیں اور فضلہ بعض بالکل کم رہ جاتا ہے اور خون ہی آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ خاص علامت ہے السریٹیو کولائٹس کی، اور کولنج کا دورہ بھی پڑتا ہے، تو اس لیے نائٹرک ایسڈ کو اس میں بھی استعمال کر کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ بہت گہرا اثر کرنے والی دوا ہے، اس لیے بعید نہیں کہ اس میں مفید ثابت ہو۔ اسپیلنگ کی دلچسپ غلطیاں کی ہوئی ہیں لکھنے والے نے۔ The pain keeps her in bed for house after every stool. hours کو ہاؤس لکھا ہوا ہے، ہاں، اور بھی کئی اس میں تماشے ہیں، وہ آپ ٹھیک کر لینا۔ یہ جو بچوں کو اجابت کے وقت کچھ من کا سبار نکلایا کرتا ہے، انتڑی کا ہوتا ہے وہ، اور اس کو پھر ماؤں کو طہارت کے ساتھ ٹھیک کر کے اندر داخل کرنا پڑتا ہے، بعض وہ بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف ہو نمایاں اس کے درد میں تو اس میں عموماً مرکور یا نائٹرک ایسڈ بہت مفید ہیں۔ نائٹرک ایسڈ میں نے دیکھا ہے خصوصیت سے زیادہ مفید ہے۔ فسچولا کی بھی چوٹی کی دوا ہے۔ فسچولا کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا وہ دو بھگندر تو نہیں کہتے اس کو، فسچولا مقصد کا فسچولا، اس کے لیے خاص لفظ ہوتا ہے کوئی ہے آپ کے پاس اردو؟ ایک تو بواسیر ہے نا جو موقع نکلتے ہیں، اور دوسری ہے ایک اور دوا ہے بھگندر بھی ہے اور نام بھی ہے، فسٹولا اینو کا ہے جی بھگندر، اور جو فسٹولا ہے وہ صرف ناسور ہے جی، ہے اور بھی نام اس کا۔ اس کے میں جب عورتوں کی بیماریوں میں لیکوریا اور خون کا اخراج دونوں ہی کاٹنے والے ہوتے ہیں، یعنی جسم میں وہ جیسے چیز کاٹ دی تیزابیت پائی جاتی ہے ان کے اندر، اور یوٹرین کا اسی طرح جس طرح مقد کا باہر نکلنا ہوتا ہے، یوٹرس کا باہر نکلنا بھی اس دوا میں پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ پیٹ کی ہواؤں کے ساتھ اگر نچلی ٹانگوں میں دردیں ہوں اور بروز محسوس ہوں، یعنی جس میں جیسے کسی نے مارنے کے بعد درد ہوتی ہے، تو اس میں یہ نائٹرک ایسڈ بہت اچھی دوا ہے۔ آفٹر دا مینسز دیر کمز اے مڈی واٹر، یہ آپ کو بتا چکا ہوں میں۔ کاربنکلز، ٹیومرز جو جھلیوں اور جلد کے جوڑوں پر واقع ہوں، بتا چکا ہوں پہلے بھی آپ کو، صرف لفظ کاربنکل نہیں کہا تھا اس میں۔ ہاں یہ آ گیا لفظ، یہ ٹینڈنسی ٹو ابارشن فرام جنرل ویکنیس اینڈ دی ایز ود وچ اے یوٹرین ہیمریج میں سیٹ ان۔ یہ کئی عورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، لیکن
چونکہ دوسری دواؤں کی طرف توجہ رہی ہے، اس کو میں نے ابھی استعمال نہیں کیا. پہلے ابھی کیا تو مجھے یاد نہیں، مگر اب تو میں نے پچھلے 1-2 سالوں میں نے نہیں استعمال کیا اس کو. تو اب یاد رکھیں، ہمارے آپ جو ڈاکٹر بنے ہوئے اس وقت مریض آتے ہیں، اس میں اس چیز کو یاد رکھنا کہ ایبارشن کی ٹینڈنسی بڑی آسانی سے ہوتی ہے. کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا نہیں ہوتا، بس 1-2 مہینے آگے بڑھے اور بلیڈنگ شروع ہو گئی. اور نائٹرک ایسڈ کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ رحم کے اندر کی بگڑی ہوئی حالتوں کے لیے جو پرانی امراض کے نتیجے میں ہوں، نائٹرک ایسڈ بہت مفید ہے. اس لیے نائٹرک ایسڈ مفید تو ہوگا، لیکن اگر کوئی درد نہ ہو اور باقی علامتوں جسم گرم ہو تو پھر نائٹرک ایسڈ کام نہیں آئے گا. اس وقت میں سیکیل کا زیادہ امکان ہے. لیرنگز کی ٹکلنگ میں یہ مفید ہے، جیسا کہ ہر وہ دوا جو اریٹیشن پیدا کرتی ہے. آج کل کی کھانسی میں تو میں نے جو نسخہ استعمال کروایا ہے بچوں میں بہت مفید دیکھا ہے. اس میں چیلیڈونیم اس اریٹیشن کے لیے چوٹی کی دوا ہے، بہت ہی خدا کے فضل سے مؤثر. کئی بچے جو خون کر کے برا حال کر بیٹھے تھے، ان کو دوسری دوائیں دی فائدہ نہیں ہوا، جب چیلیڈونیم دیا تو ٹھیک ہو گئی. کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ ہم نے جلسے میں بھی وہی استعمال کیا جی، خاص طور پہ جناب مٹی سے ہو ہاں ہاں فوراً جی ٹھیک ہے. یہ میں اب بھی دیتا ہوں ڈروسا ساتھ اس کے علاوہ. جی جی یہ نسخہ واقعی بہت مفید ہے. جی بیلاڈونا، ڈروسا، چیلیڈونیم اور ڈلکامارا. ڈلکامارا اس لیے کہ آج کل کے موسم کے لیے، لیکن مستقل نہیں تھا وہ. ڈلکامارا یہاں کے اس موسم میں چونکہ مفید ہے، اونچ نیچ گرمی سردی کی بات ہو رہی ہے، جی جی لیکن جو پرماننٹ ویلیو مستقل فائدہ کا نسخہ ہے وہ یہی ہے، ڈروسرا اور چیلیڈونیم اور بیلاڈونا. یہ خشک کھانسی ہو یا کچھ تر ہو، دونوں میں بہت مفید ہے. خاص طور پر جو ہر وقت کی بے چینی جو ہے نا، کہ کھانسی بغیر آرام نہ آئے، اس کا بہترین علاج ہے یہ چیلیڈونیم. اور اس کا فائدہ مزید یہ ہے کہ بہت سی کھانسیاں لمبا اسی لیے چلتی ہیں کہ جب تک آپ کھجلی نہ کریں ان میں آرام نہیں آتا، اور جب کھجلتے ہیں یعنی کھانسنے کے ذریعے تو بیماری پھر بڑھ جاتی ہے. وہ جیسے زخم کو چھیل دیا جائے تو اس نے تو بڑھتے ہی چلے جانا ہے. اس میں چیلیڈونیم بہت مفید ہے، اور اس کا اثر اتنا گہرا ہے ویسے کہ دائیں طرف کے لنگس کے کینسر میں بھی میں نے چیلیڈونیم کو مفید دیکھا ہے. اور چیلیڈونیم جگر کی چوٹی کی دواؤں میں سے ہے. اگر پیچھے اسکیپولا کے پیچھے درد اس کی نمایاں علامت ہو تو چیلیڈونیم کوئی معمولی دوا نہیں، بہت ہی مفید مؤثر ہے، اور خاص طور پر کھانسیوں میں. چل بلین کے لیے میں آپ کو دوائیں بتا چکا ہوں. ہاتھ جب پھول جائیں اور سردی کی وجہ سے متورم ہو جائیں، خارش ہو ان میں، تو اس کی کیا کیا دوائیں ہیں؟ ایگریکس اور پسٹیلا. پسٹیلا اگر گرمی کی طرف رجحان ہو، ایگریکس اگر سردی کی طرف رجحان ہو، اور چل بلین میں نائٹرک ایسڈ بھی مفید ہے. ہرپیز جو انگلیوں کے درمیان ہو اس میں نائٹرک ایسڈ بہت اچھی ہے. بعض ہرپیز ہاتھوں پر بھی ہوتی ہے اور انگلیوں کے درمیان پہنچ جاتی ہے، اس کے لیے سب بہت پرعذاب چیز ہے. تو مریض کو ہر وقت یوں انگلیاں کھول کے بیٹھنا پڑتا ہے. ذرا بھی آپس میں مس کر جائیں تو بہت سخت تکلیف چڑھ جاتی ہے. اس میں نائٹرک ایسڈ بھی بہت عام دوا ہے. ایک اور بھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں پہلے، کسی کو یاد ہے؟ ٹرینٹولا. دیکھیں آپ نے ماشاء اللہ اس کی کافی یادداشت ترقی کر گئی. مقابل کی چوٹ ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ معمولی
اور چھری لوگوں غائب ہیں بخار ہو گئی ہیں جی تو کیا دے رہے ہیں؟ وہ اس میں جو کچھ آپ نے کام کرنا ہے اٹھپٹانگ نہیں وہ ختم کر کے پھر مجھ سے پوچھ لینا بعد میں. اچھا ہوتا یہی ہے جو مار لیتے ہیں پھر مجھ سے پوچھتے ہیں پھر تمہاری وجہ سے ٹھیک ہوتی ہے. آگے یہ آپ کو بتایا شاکس گوئنگ ٹو سلیپ پہ بتا چکا ہوں نا. جی اور کن باتوں میں ہے کن چیزوں میں ہے؟ گرینڈیلیا آرجنٹن نیٹریکم بھی بتا چکا ہوں آپ کو, گرینڈیلیا بھی, آرسنک میں بھی بتایا نہیں تھا, نیٹرم میں جی اور اگیریکس بھی. اس وقت اگیریکس نہیں بتایا تھا. بخاروں میں بہت مفید, اگر بخار جو ہیں وہ اچھا پیاس کے بغیر ہوں. ایک دوا ہے نکس ماسکیٹا, یہ نہیں پڑھا ہے ابھی تک. اس کا جو زیادہ تر تعلق وہ ہسٹیریا سے ہے. نکس ماسکیٹا ہسٹیریا میں بہت ہی مفید دوا ہے. اب اس کی علامتیں دیکھتے ہیں کیا کیا ہیں. ایک تو یہ کہ مریض ہمیشہ ڈیز محسوس کرتا ہے اور ایسی خوابیدہ حالت میں وقت گزارتا ہے کہ عام طور پر اگر اس کو ہسٹیریا کا دورہ نہ بھی پڑ رہا ہو, بلکہ وہ خصوصاً اس وقت جب کہ ہسٹیریا کا دورہ نہ پڑا ہو, تو خوابیدہ حالت میں اور خود کار مشین کی طرح چلتا ہے. کھانا بھی کھائے گا, پانی بھی پیے گا, سو بھی جائے گا, لیکن محسوس ہوتا ہے دیکھنے والے کو کہ یہ اپنے پورے شعور کی حالت میں نہیں ہے. اب خود بخود یہ فعل اس سے سرزد ہو رہے ہیں. یہ نکس ماسکیٹا کی خاص علامت ہے. اور یادداشت بہت کمزور ہو جاتی ہے, اور اس حالت میں اس کو آپ روک لیں, بات پوچھیں کہ تم کیا کر رہے تھے, تو بالکل نہیں بتا سکے گا. اور عام طور پہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے, جو نکس ماسکیٹا والی ہے. اس کے آغاز میں جو اس کا ذہن پہ اثر پڑتا ہے, اس میں ایک ایسی علامت ہے جو عام طور پر پیراسائیکالوجی میں بھی استعمال ہوتی ہے, لیکن وہ یہ بیماری نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے وہ چیزیں دکھائی دیں جو نظر کے سامنے نہیں ہیں. دیوار سے باہر بھی دیکھنے لگ جاتا ہے آدمی, اور آنکھیں بند ہیں اور آپ گھڑی پہ وقت دیکھیں تو ایک صحیح وقت دکھائی دے دے. یہ پیرا سائیکالوجی کے اندر مضمون ملتا ہے, اور اس کی صداقت کا پتہ چلتا ہے آنکھیں بند کرنے کے تعلق میں نہیں, بلکہ دیوار سے پار دیکھنے میں. حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک تجربہ جو آپ نے لکھا ہے, کہ میں بیٹھا مضمون لکھ رہا تھا تو دیوار سے باہر سین میں خاک روبن آئی ہے. اس نے وہ جو ہمارا ملکوں میں رواج ہوا کرتا تھا, سین کو جھاڑو دیا اور ٹوکری میں مٹ ڈالنے کی بجائے کوڑا لے جانا چاہیے تھا اس کو, وہ ایک کونے میں چھوڑ کے تو دوڑ گئی. حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر دیکھا تو بالکل اسی طرح اسی کونے میں وہ کوڑا اکٹھا ہوا تھا. اور یہ تجربہ بند آنکھوں کے باوجود دیکھ لینے کا مجھے ذاتی طور پر کئی دفعہ ہو چکا ہے. اس لیے یہ بیماری نہیں ہے, مگر وہ دیکھتی ہے عورت جو بیمار ہو, تو حقیقت میں نہیں دیکھ رہی ہوتی, کچھ بیرونی شہادت نہیں ہوتی, مگر جب وہ آنکھیں بند کرے گی تو سمجھے گی کہ اب میں دیکھ رہی ہوں, چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے جو آپ کو بیماری اور صحت میں تفریق کے لیے جاننا ضروری ہے. نکس ماسکیٹا کی عورتوں کی شہادت جو ہے وہ جھوٹی ہوتی ہے. کہتے ہیں جی میں نے آنکھیں بند کی, مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا ہے. اس سے پوچھیں کون کون سی چیزیں, تو ہر بات غلط نکلے گی یا اکثر باہر غلط نکلیں گی. اس لیے یہ رجحان ہے, اور اس کے بعد پھر بیماری بڑھتی ہے. یہ ابتدائی علامتوں میں سے ہے.
اور جیسا کہ میں نے بیان کیا نا، اس میں آرٹیریوسکلروسس کی علامتیں پائی جاتی ہیں مگر آرٹیریوسکلروسس کے نتیجے میں نہیں ہیں۔ آرٹیریوسکلروسس میں پرانی یادداشت قائم اور نئی یادداشت بالکل مٹ جاتی ہے فوراً، اس لیے مریض کی یادداشت کا عرصہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ کھانا کھاتی کہے گا میں نے کھانا کھانا ہے، وضو کیا ہے تو کہے گا مجھے وضو کرا دو۔ یہ ایک فوری کیوریبل دوا بیماری نہیں ہے، اس کی شفا کے لیے لمبا عرصہ چاہیے، اور جب تک آپ رگیں نہیں کھولیں گے، دماغ تک خون پہنچانے والی رگیں ان کی سختی دور نہیں کریں گے، جو بہت لمبے عرصے میں ممکن ہے اور بہت ہی مشکل بھی کام ہے۔ اس میں اگر ٹھیک ہو جائے گا مریض تو فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ انس ماسکیٹا میں نے خود استعمال کر کے دیکھا ہے، ایسی مریضہ کو جب دوا نے شفا دی اللہ کے فضل سے تو اس کی یادداشت بالکل بحال ہو گئی، اور اس کا ثابت ہوا کہ آرٹیریوسکلروسس نہیں تھا بلکہ وہ ذہنی کیفیت کی وجہ سے ہے۔ اس کی ذہنی کیفیت میں وہ اب ڈوب رہی ہے، اور تازہ طور پر جو پرنٹ کرنے کا نظام ہے وہ غافل ہو گیا ہے، اس لیے خود فراموش سی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو خود فراموش ہو اس کو یاد نہیں ہوتا کہ میں نے ابھی کیا کیا ہے، اس لیے یہ آرٹیریوسکلروسس نہیں ہے، صرف خود فراموشی کا ایک نشان ہے۔ جب پاگل پن بڑھتا ہے تو پھر وہ پیشگوئیاں شروع کر دیتی ہے مریضہ، اور کہتی ہے کہ اب کچھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور جو سائیکک علامتیں ہیں ان کی طرف زیادہ اس کا رجحان رہتا ہے۔ پیشگوئیاں کہ یہ دیکھو یہ ہو جانے والا ہے، یہ میں دیکھ رہی ہوں، یہ چیز ضرور ایسی ہوگی۔ اور نیند کا کوئی اس کا وقت نہیں رہتا، جب مرضی سو جائے۔ عام طور پہ منہ خشک ہوتا ہے، اور ایپیلیپسی میں بھی جو اس قسم کی حالتوں میں پائی جاتی ہے یہ مفید ہے۔ بعض دفعہ وہی غفلت کی حالت میں ایک دم دورہ پڑ جاتا ہے ایپیلیپسی کا، اس میں یہ بہت مفید ہے۔ خون کا اخراج ہوتا ہے، اگر ہوا کے مخالف چلے تو سر درد کا دورہ اگر ہو تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کانسٹیپیشن بہت سخت، منہ خشک بتایا ہے، اور پیاس بھی نہیں ہوتی۔ نائٹرک ایسڈ کے ساتھ اس کا یہ جوڑ ہے کہ اس میں بھی پیاس نہیں ہوتی، اس میں بھی پیاس نہیں ہوتی۔ عام طور پر کمزور عورتوں میں یہ مفید ہے۔ ایسی عورتیں جن میں یہی دوا چاہیے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، باقی علامتیں اس کی ملتی ہوں، ان میں اگر گلینڈ سوکھ رہے ہوں تو ان کو بحال کرنے میں بہت مفید ہے۔ بعض عورتوں کو بیماری ہو جاتی ہے، وہ ان کے سارے چھاتی کے گلینڈ، جسم کے دوسرے گلینڈز وہ ودر کر جاتے ہیں، اور وقت سے پہلے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو اس کی علامتیں اگر پائی جائیں تو اس میں خدا کے فضل سے طاقت ہے کہ بحال کر کے اس کا عام نظام جسمانی جو ہے وہ درست کر دیتی ہے۔ یہ 2 دوائیں ہیں، بس اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سنبھال لو، میں نے کہا ان کو اس میں ڈال لیں جو پہلے ہو چکی ہیں۔ تو السلام علیکم۔